What is democracy? Well, I was never very clear on it myself. Like every other kind of government, it's got something to do with young men killing each other, I believe. When it comes my turn, will you want me to go? For democracy, any man would give his only begotten son. कॉलेज के ज़माने में हमारे एक टीचर थे. उन्होंने हमें एक बात सिखाई. उन्होंने कहा कि भाई जब भी कोई प्रोग्राम लिखने जाओ या कोई प्रोसीजर लिखने जाओ तो एक सवाल अपने आप से ज़रूर करना. वो सवाल क्या था? सवाल के अंदर 3 छोटे छोटे सवालात थे कि भाई वाई, व्हाट एंड हाउ. यानी कि कोई भी काम पहले तो पता होना चाहिए आपको क्या करने जा रहे हैं और क्यों करेंगे और कैसे करेंगे. ये मैंने उर्दू में थोड़ा सा इसकी सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया क्योंकि उर्दू में हम सीधे हाथ की तरफ से लिख रहे होते हैं तो अक्सर बातें उल्टी हो जाती हैं ट्रांसलेशन में. तो खैर टीचर वो हमारे मेरे ख्याल से डेटा स्ट्रक्चर के थे और पढ़ा हमें कुछ वो C++ रहे थे, आई मीन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. लेकिन ये जो रूल था ये मैंने काफ़ी अर्से तक अपने साथ रखा और अभी भी जब भी मैं कोई नई चीज़ सीखने जा रहा होता हूँ तो मैं अपने आप भी और लोगों को भी एडवाइस करता हूँ कि भाई जो भी चीज़ सीखने जा रहे हो ये याद रखो कि तुम्हें पता होनी चाहिए इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको तुम अप्लाई किस तरह. क्योंकि नॉलेज अपने पास रख के उसको अगर तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर उसको कहीं और यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा उस नॉलेज को, तो नॉलेज को फ़ायदा नहीं है. उसको थोड़ा सा आपको मोशन में लाना पड़ता है. तो मामला ये है कि कुछ अर्से पहले एक नशिस्त थी जिसमें हम 4-5 दोस्त बैठे हुए थे और हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे थे. तो मेरी जो मुझे ये देख के हैरानगी हुई कि मेरी जो नॉलेज थी, जो मेरी पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में नॉलेज थी, वो काफ़ी लिमिटेड सी थी या डिफरेंट थी उन व्यू पॉइंट्स के अगेंस्ट जो कि दूसरे लोग बता रहे थे. और चूँकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा बैक फुट पे आके चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था. लेकिन ये जो टोटल प्रोसीजर चल रहा था उसमें मैं मुतमईन नहीं था. तो मैंने बोला चलो यार थोड़ा सा अपने अंदर से पाकिस्तानियत निकाल देते हैं और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम कुल्ले अक्ल तो हैं वैसे बाय बर्थ, लेकिन लेट्स जस्ट ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू. तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें नई डिस्कवरी वो मेरे लिए थी. डेफिनेटली हज़ारों लोगों के लिए नहीं होगी क्योंकि लोग बेहतर समझते हैं चीज़ों को. तो ये जो काविश है, ये जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो जो सारी चीज़ें जो कि मैंने मेरे लिए डिस्कवरी थी मैं उनको डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ. क्यों? क्योंकि this is going to be, the next step for me. I mean, in the sense, the application of the knowledge, like, I gain through the entire process. तो वो क्योंकि अगर कोई फ्यूचर में कोई ऐसा बंदा जो कि मेरी तरह हो जिसको नहीं पता, वो अगर if that person stumble upon on this video, at least उसको head start मिल जाएगा. तो let's see. First of all, thank you very much for coming back. This is Experience और मैं हूँ आपका होस्ट आहद और ये एपिसोड है Why Democracy. ऑलमोस्ट हर सिविलाइजेशन ने, हर तहज़ीब ने बहुत सारे ट्रेसेस ऐसे छोड़े हैं जो कि आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं.
ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے تو میرے خیال سے یونان کی بات کرنا ضروری ہوگی، کیونکہ ڈیموکریسی کا برتھ پلیس یونان تھا. تو لیکن آپ کو پتہ ہے یونان ایک اور چیز بڑی مشہور ہے یونانی، وہ ہے فلاسفی، رائٹ. سقراط جو کہ بڑے میں نے کہ آف کورس ان کے متعارف کرانے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ ڈیموکریسی کے کافی اگینسٹ تھے. مزے کی بات یہ کہ ان کا جو ٹرائل ہوا تھا اور جو ان کو جو جیوری بیٹھی تھی، انہوں نے جو ان کو کنوکٹ کیا اور اس کے ایونچولی ان کو جو مار دیا گیا اس کے اگینسٹ، یعنی کہ جو بھی ان کی کنوکشن یہ تھی کہ آپ کے وہ نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں اور ریلیجن سے دور کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کی وہ تھی وہ موضوع بحث نہیں ہے اس وقت. لیکن مزے کی بات یہ کہ جو جیوری بیٹھی ہوئی تھی، جو ڈیسیجن لیا گیا تھا، میرے خیال سے وہ بڑا کلوز مارجن تھا. آئی تھنک دیٹ 52% نے یہ بولا تھا کہ بھائی یہ یعنی کہ گلٹی ہیں، اور 48 نے بولا، جو کہ بڑا سلائٹ سا مارجن تھا. تو باہر سے انہوں نے اس کی پریکٹیکل اگزامپل دے دی کہ بھائی یہ جو ڈیموکریسی ہے اٹس ناٹ فار ایوری ون. یہی چیز اگر آپ دیکھیں تو I don't know if you can link that، لیکن میں اپنے حساب سے اس چیز کو لنک کرتا ہوں. ایک اور فلاسفر ہیں جرمن فلاسفر فرائیڈرچ نیچے، انہوں نے بھی آلموسٹ اسی طرح کی بات کی. انہوں نے اس کو ماپ رول کہا ڈیموکریسی کو. ان کا ایک کانسیپٹ تھا سپرمین کا کہ وہ کہتے کہ بھائی ہر کسی کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے، صرف ان لوگوں کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے جو کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. خیر انہوں نے اس کو موپ رول کی بات کی کہ بھائی یہ ڈیموکریسی جو موپ رول ہے، کیونکہ اگر علی بابا 40 چور ہیں تو وہ 40 چور جو نہیں علی بابا کو تو اپنا سردار نہیں بنائیں گے نا، وہ 40 چور اپنے ہی کسی بندے کو اٹھا کے جو نہیں سردار بنائیں گے. تو ایٹ دا اینڈ اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کی سوسائٹی کیا ہے. اگر آپ کی سوسائٹی چوروں کی ہے تو وہ ظاہری بات ہے ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ سامنے ہوں گے، اور وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے ہی بندے کو سامنے لے کے آئیں گے جو کہ ان کے پرسنل انٹرسٹ کو جو نہیں ہے سیو کر سکے. تو اس لحاظ سے ڈیموکریسی ایز از اٹس اے فیل سسٹم، اٹس اے پور سسٹم. لیکن اگر یہ پور سسٹم ہے تو ہر جگہ پہ کیوں ہر کوئی بولتا ہے کہ بھائی ڈیموکریسی از دا وے ٹو گو. امریکہ کی بات کریں تو کئی جگہوں پہ تو جنہیں ڈیموکریسی اسٹیبلش کرنے کے لیے ہی امریکن انٹروینشن کیا ہے. لیکن امریکہ میں بھی اگر آپ امریکن فاؤنڈنگ فادرس کی بات کریں تو بینجامن فرینکلن نے ایک مثال دی تھی کہ بھائی ڈیموکریسی ایسی ہے کہ جس طرح 4 بھیڑیے اور ایک بھیڑ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ بھائی کھانے پہ کیا کھایا جائے. تو اس کا تو ڈیفینیٹلی یہی حل یعنی کہ رزلٹ نکلے گا کہ بھائی بھیڑیے جو ہے بھیڑ کو ہی کھا لیں گے. بھیڑیے جو نہیں ہے آپ کا بھیڑ کے کہنے پہ گھاس تو نہیں کھائیں گے. تو کیا آپ کا کیوں ہم لوگ کی ڈیموکریسی کے پیچھے اتنا کیوں اس کو اس گیدڑ سنگھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر مسئلے کا حل ہے ہمارے. جس طرح ویڈیو کلپ میں جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، اگر آپ نے میں نے شروع میں ویڈیو اسٹارٹ ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیا تھا کہ بھائی پاکستان کو ایک ٹائم لگا اپنا کانسٹیٹیوشن بنانے میں، اور اس کانسٹیٹیوشن کے بعد وہ اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. اسلامک کو تھوڑی دیر سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ریپبلک کی بات کرتے ہیں. یہ جو ورڈ ریپبلک ہے دیٹ از بیسکلی دا کی. جو ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ بھائی نالج آپ نے لی اور آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، تو نالج ڈیموکریسی کی ہے، امپلیمنٹیشن اس کی ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہے یا ریپبلک ہے. ریپبلک از بیسکلی رول آف لا. تو اچھا، ریپبلک کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بھی ایک میرے لیے ایک ڈسکوری تھی کہ اصل معنوں میں بھائی ریپبلک اور ڈیموکریسی تو بہت کم جگہوں پہ میں نے دیکھی آپ کا صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی. اگر آپ تھوڑی دیکھیں نہیں ہے جنہیں اینارکی کو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں اور مونارکی کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ اینارکی تو کہیں بہت کم جگہوں پہ ہے، اور مونارکی بھی جو ہماری گلف کنٹریز ہیں سعودی وغیرہ اور
کہ ادھر ہی کہیں ایگزسٹ کرتی ہے, باقی کہیں اور صحیح معنوں میں بادشاہت ایگزسٹ نہیں کرتی. جو میجورٹی آف سسٹمز لائک میجورٹی آف دا کنٹریز جو سسٹم فالو کر رہے ہیں, اور یا پھر ون وے اور اندر یا تو فالو کر رہے ہیں یا پھر ان پہ امپلیمنٹ کیا گیا, وہ ہے اولیگارکی. اب اولیگارکی ایکچولی کیا ہے؟ آئی مین بیسکلی یہی ہے کہ آئی مین آپ کا 5 لوگوں کا, علی بابا 40 چور کی مثال دے, 40 چور ہیں, 40 چوروں نے ایک بندے کو سردار بنا دیا, اور سردار بنا کے اب اس کو سامنے کر دیا. اب اس کو سردار کیوں بنایا؟ اس کو سردار اس لیے بنا سکتے ہیں کہ ان کے باپ جو نہیں ہے کوئی بڑے آدمی تھے, یا ان کے وہ کوئی رائل فیملی سے ہیں, یا پھر وہ جن کو مولانا ٹائپ آدمی ہے, یعنی کہ کوئی ریلیجن سے ان کا تعلق ہے, یا پھر وہ نیشنلسٹ ہیں بہت بڑے, تو کوئی بھی, یا پھر ان کا بڑا کرسمیٹک قسم کی یعنی کہ پرسنالٹی ہے. تو ان چیزوں کو لے کے وہ ایک بندے کو سامنے کر دیتے ہیں. دیٹ از بیسکلی دا پرسن دے ول سے اوکے وی ول سپورٹ دس گائے. اب وہ 40 چور جو ہیں وہ سارے جو نہیں ہیں, ان سب کا ایک ہی یعنی کہ ایجنڈا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم پیسے والے ہیں, ہم بااثر ہیں, ہمیں اور پیسے والا اور بااثر بننا ہے. اب اس کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اور زیادہ رچ کریں گے, اپنے آپ کو اور زیادہ امیر کریں گے, اور اس طرح سے سسٹم چلتا رہے گا. اب آپ یہ صرف فارمولا میں نے آپ کو صحیح طور سے ڈسکرائب نہیں کیا ہو, لیکن وہ یہی ہے کہ ایک گروپ آف پیپل جو نہیں آپ کا ساتھ میں مل کے ایک کسی کو لیڈر بنا کے, اور جو نہیں ہے سب فائدہ بٹور رہے ہوتے ہیں اس ملک سے اور اس سسٹم سے. اگر آپ یہ اٹھائیں ٹیمپلیٹ, تو میرے خیال سے آلموسٹ ہر ملک کے اوپر جو نہیں ہے یہ فٹ بیٹھتا ہے. آپ کو کہیں نہ ہر جگہ پہ لابیز نظر آئیں گے, ہر جگہ پہ آپ کو. اور ان دا سینس آئی مین ایک طرح سے یہ بادشاہت ہی تو ہے. آئی مین آپ کا بادشاہت میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کا یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت ہیں جو کہ رائل بلڈ ہیں, اور ان کے وزیر و مشیر بیٹھے ہوئے ہیں, اور واہ واہ چل رہی ہے ان کی, اور وزیر و مشیروں کے جو نہیں آپ کا کام چل رہے ہیں, اور بادشاہ بھی خوش ہے اور رعایا ہے پیس رہی ہے. وہی حساب کتاب ہے. تو پلیز اس کے بعد ذرا غور کیجیے گا, دیکھیں آپ سے کہ کہاں آپ کو ہر جگہ پہ اولیگارکی, اسپیشلی پاکستان میں تو اولیگارکی ڈیفینیٹلی آپ کو نظر آئے گی. ڈیموکریسی کوئی نہیں ہے پاکستان میں صرف اولیگارکی ہے. اچھا, یہ سب تو چیزوں کے بارے میں بات ہو گئی, جو کہ اصل چیز کیا ہے. اصل میں بات کرنا چاہتا تھا ریپبلک کے بارے میں. ریپبلک کے لیے پھر میں وہی آپ کو تھوڑی سی مثال دینا چاہوں گا کہ بھائی ریپبلک کیا ہے. ریپبلک یہی ہے کہ جیسا فرض کریں کہ اگر 30 لوگوں کا ایک گروپ ہے, اور 30 لوگوں کے ایک گروپ میں سے ایک بندہ 29 لوگ ایک آدمی کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں کہ اس نے کوئی چوری کی ہے, تو وہ 29 لوگ اس کے پیچھے جائیں گے, موب جو ہے اس کے پیچھے جائے گا. اور اگر 29 کے 29 لوگوں میں سے انہوں نے جو نہیں ہے, ان میں سے ایون اگر 10 لوگ بھی یہ بول رہے ہوں گے کہ بھائی اس نے چوری کی ہے, تو باقی 19 لوگ صرف پیئرس پریشر میں یا اس وقت جو چل رہا ہوگا ٹرینڈ, اس کی وجہ سے اس کو مجرم قرار دے دیں گے. لیکن اگر آپ اس سینیریو کو نکالیں, سینیریو کے اندر سے آپ جو نہیں بھائی ایک بندہ ہم پہلے سے نکال لیتے ہیں, اور اب اس کا کام جو نہیں ہے لا اینڈ آرڈر ہے. آئی مین اس کا لا اینڈ آرڈر تو نہیں, آرڈر ہے اس کا کام مینٹین کرنا, تو وہ پولیس والا سمجھ لیتے ہیں سے. تو اب وہ جو 29 لوگ یا 28 لوگ ہو گئے, اب ایک بندہ چوری کرتا ہے, 28 لوگ جو نہیں اب وہ جائیں گے اس بندے کے پاس کہ بھائی اس نے 30ویں بندے نے جو چوری کی ہے اور اس کو پکڑنا چاہیے. لیکن اگر اب ظاہری بات ہے وہ پولیس والا جو نہیں ہے آپ کا کیا کرے گا, اس کو پکڑ لے گا. 29 لوگوں نے جو نہیں اس کے بارے میں جو نہیں رپورٹ کی ہے, تو ظاہری بات ہے اس کو وہ جو نہیں مجرم سمجھے گا. لیکن اگر آپ ان 30 لوگوں کے گروپ میں سے 5 لوگوں کو نکال لیں, 5 لوگوں کو بولیں یہ ہماری جیوری ہے, اور یہ جیوری جو نہیں ہے آپ کا ڈیسائیڈ کرے گی کوئی بھی معاملات جو بھی ہمارے آگے چلیں گے ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا. یہ ایک رول ڈیفائن ہو گیا. اب ان رول میں سے آپ ایک اور چیز ڈیفائن کر لیں گے, اگر کسی نے کسی کی پراپرٹی لی تو اس کے ساتھ اس کی سزا یہ دی جائے گی. اگر کسی نے کسی کے غیر موجودگی میں اس کا سامان اٹھایا تو اس کو چوری سمجھا جائے گا, فلاں فلاں جو بھی آپ کی اس کی چیز ہیں. اب کتنے لوگ رہ گئے؟ 25 لوگ رہ گئے. 5 لوگ پہلے جیوری بن گئے, ان میں سے ایک بندہ جو نہیں آپ نے لا اینڈ آرڈر کو اب جو لا بنا دیے ہیں آپ نے, جو 30 لوگوں نے مل کے لا بنایا ہے, وہ ان کو اس کو مینٹین کرنے کے لیے اب وہ 24واں بندہ ہے. اب ان 23 لوگوں میں سے کسی ایک نے چوری کی, کسی کے اوپر چوری کا الزام لگتا ہے, تو اب
انسٹیڈ آف کہ وہ 22 کے 22 لوگ اس 23 بندے کو جو نہیں بولے, وہ انسٹیڈ آف دیٹ دے ول گو ٹو دیٹ پولیس گائے, اور پولیس اس کو جو نہیں وہ پکڑے گی, ڈیٹین کرے گی, اور ڈیٹین کرنے کے بعد وہ لے کے آئے گی جوری کے سامنے, اور جوری اپنے جو لاز جو نہیں انہوں نے پہلے سے لکھے ہیں, پری ڈیفائنڈ لاز ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے ڈیفائن کرے گی, یا اس کو بندے کو کنوکٹ کرے گی, یا اس کو گلٹی یا اس کو فری کر دے گی. تو یہ ایک سمپل سی مثال ہے ریپبلک کی. بڑی کمپلیکیٹڈ, ریپبلک ایک طرح سے کمپلیکیٹڈ چیز ہے, لیکن میں صرف اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہم لوگ جو نہیں ہے ذرا کمپلیکیٹڈ چیزوں سے بھاگتے ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں یار یہ کسی اور کا کام ہے, لیٹ دیٹ پرسن ڈو دیٹ, یہ میرا کام نہیں ہے. اصل میں یہی سب سے بڑا, اس حکومت کو سمجھنا, اپنے سسٹم کو سمجھنا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. میں پھر اسی پوائنٹ کی طرف آؤں گا جو پوائنٹ میں نے شروع میں کیا تھا, کہ نالج اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا رائٹ ہے, آپ جو ووٹ یوز کر رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے, آپ کس کو یعنی کہ اس سے کیا چینج لے کے آنا چاہتے ہیں. مسئلہ سا یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے کیونکہ یہ پورا خطہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی طرح سے یہ قابض ہی رہا ہے. کبھی ویسٹ سے لوگ آ کے قابض ہو جاتے ہیں, کبھی فردر ویسٹ سے آ جاتے ہیں, کبھی چائنا سے لوگ آ کے اس خطے پہ قابض ہو جاتے ہیں. تو ہم ایک طرح سے محکوم قوم ہے, اور یہی جو چیز تھی اس کا فائدہ جو نہیں انگریزوں نے بھی اٹھایا جب انہوں نے ہمارے پر حکومت کی, اور اس کے بعد وہ کالونیز تو ختم ہو گئی ہیں, لیکن ان کا اثر ابھی تک ہمارے پر ہے. تو جس ڈیموکریسی کی بات یوزلی کی جاتی ہے وہ ایکچولی انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے, ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی جسے کہا جاتا ہے. تو یہ وہ والی ڈیموکریسی نہیں ہے جو کہ ڈیموس اور کے لیے پبلک کی ڈیموس یعنی کہ لوگوں کی پاور کے بارے میں جس میں بات کی جاتی ہے, جس سے لوگ بھی معنی ہیں. یہ جو ڈیموکریسی ہے جو کہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے, ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے برعکس اس کے اندر آپ اپنی ریپرزنٹیشن بھیجتے ہیں انسٹیڈ آف کہ آپ خود جائیں. ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں آپ خود ووٹ کرتے ہیں, آپ ہر معاملے کے اندر انوالو ہوتے ہیں, جو بھی رول گورنمنٹ نے سائن کرنا ہوتا ہے وہ آپ اسے ڈائریکٹلی پوچھتی ہے اور آپ اس کے اوپر ووٹ کرتے ہیں. ریشیو رول وہی رہتا ہے کہ اگر میجورٹی جو نہیں کسی بھی چیز کے ساتھ ہے تو وہ چیز پش فارورڈ ہوگی, اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی. انڈائریکٹ ڈیموکریسی جو کہ ریپبلک کے تھرو انفورس کی جاتی ہے, اس کے اندر یوزلی آپ خود نہیں جاتے ہر معاملے کے لیے, ہر ڈسکشن کے اندر آپ انوالو نہیں ہوتے, آپ اپنے ریپریزنٹیٹیو کو بھیج دیتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو آپ کو نارمل جو گورنمنٹ کی باڈیز ہیں, گورنمنٹ کی جو کہ سیگمنٹس ہیں, ان کو میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں کہ یہ نارملی جو بھی ریپبلک ہوتی ہے وہ آپ کے 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے. آپ کے لیجسلیشن ایک چیز ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد لیجسلیشن ہے, ایگزیکٹوس ہیں, اور پھر جوڈیشری ہے آپ کی. اور یہ تینوں پارٹ جو ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹ ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. آپ جن لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ایکچولی لیجسلیٹرس ہیں, جو کہ لیجسلیشن کر رہے ہیں, جو کہ آپ کا کوئی بھی رول بن رہا ہے, کوئی نیا رول اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, یا کسی پرانے رول کے اوپر, کسی پرانے معاملات کے اوپر بات کی جا رہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب اپنا ووٹ یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے ریپریزنٹیو کو سلیکٹ کرتے ہیں, وہ جاتا ہے اسمبلیز کے اندر, اور وہاں پہ جا کے وہ آپ کی نمائندگی کرتا ہے. اچھا, میں اب مزید ریپبلک کے بارے میں بات نہیں کروں گا, کیونکہ ریپبلک پھر کیونکہ ظاہر بات ہے ایک پولیٹیکل سائنس کی کلاس نہیں ہے. جو چیدہ چیزیں میں چاہ رہا تھا شیئر کرنا وہ میں نے شیئر کر دی ہیں, کیونکہ ریپبلک پھر یہی ہے کہ آپ کا اپر ہاؤس ہے, لوور ہاؤس ہے, یعنی کہ جیسا پارلیمنٹ ہے ہماری, اور سینٹ ہے, اور پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ہے. یہ سب چیزیں الگ الگ سیگمنٹس ہیں, اور پھر دوسرے اور 2-4 سیگمنٹ ہیں گورنمنٹ کے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور
اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں اور میں پھر اس کے اوپر جو آپ سے لنک شیئر کر سکتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں. جو بات میں نے شروع میں کی آپ سے کہ بھائی نالج ایک چیز ہے, پھر نالج کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن بھی آنی چاہیے. امپلیمنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو بہت ساری چیزیں ہیں, بہترین سے بہترین آئیڈیاز جب ایگزیکیوشن کے اوپر آئے تو فیل ہو گئے. ایگزیکیوشن چھوٹے سے چھوٹے آئیڈیا کی بھی خوبصورتی سے کی گئی ہے تو کامیاب ہوئی ہے. تو یہی میں چاہتا تھا کہ میں اس چیز کو سم اپ میں اس کے اوپر کروں. نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ ووٹ دینے جائیں, ووٹنگ بہت امپورٹنٹ. پہلی بات آپ کو ووٹ دینا آپ کے لیے پر فرض ہے. جب آپ ووٹ دینے جائیں تو آپ یہ نہ دیں, آپ کسی جھنڈے کو ووٹ نہ دیں پلیز. آپ کسی خاندان کو ووٹ نہ دیں. آپ کسی خوبصورت کرسمیٹک پرسنالٹی کو ووٹ نہ دیں. آپ کو ووٹ دینا ہے اس بندے کو جو کہ آپ کے مسائل کو سمجھتا ہے, جس کے ساتھ آپ کا ون آن ون لنک ہو, جو کہ آپ کے محلے کا ہو, جو کہ آپ کی روڈ کے پاٹ ہولز کو جانتا ہو کہ کہاں کہاں گڈھے ہیں, اس کو پتہ ہو جب بارش ہوتی ہے تو کہاں کہاں کی تاریں گرتی ہیں, اس کو پتہ ہو. صرف وہی بندہ آپ کو وہ اپروچیبل ہوگا فرسٹ آف آل آپ کے نہیں, کیونکہ وہ آپ کے اپنے محلے کا ہوگا, آپ کے اپنے ہر چیز کو جانتا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے سوالوں کا وہ جواب دہ ہوگا. کیونکہ اگر وہ کسی اور کی یعنی کہ اگر وہ پگی بیک رائڈنگ کر رہا ہے کسی پارٹی کے اوپر تو ظاہری بات ہے وہ تو ان کو جواب دے, وہ آپ کو تھوڑی جواب دے. جو بھی آپ جس بھی جماعت کا نام لیں, اس کو اگر وہ وہاں پہ یعنی کہ اس کو ٹکٹ ملا ہے اور وہاں تک پہنچا اس صورت میں ہے کہ جو اس کو کسی نے ادھر پش کر کے ڈالا ہے, تو وہ بھائی ان کو جواب دے, وہ آپ سے پہلے ان کو جواب دے گا. پھر ہو سکتا ہے, یہ میرا اوپینین ہے جو کہ میں نے اب تک دیکھا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ خیر میری آبزرویشن ہے کہ بھائی آپ کس سے تو بہت دور ہوتے ہیں. آپ کے جو ریپریزنٹیو ہوتے ہیں جن کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ سے بہت دور ہوتے ہیں. وہ زیادہ قریب ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو کہ جنہوں نے ان کو پارٹی کا ٹکٹ دیا ہوتا ہے, جنہوں نے ان کے اوپر جنہیں لیبل لگایا ہوتا ہے یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے. تو پلیز آپ ان کو ووٹ دیں جن سے آپ کی کمیونیکیشن. ایک اور بات میں اٹس ورتھ مینشننگ کہ نارملی پولیٹیشینز جو نہیں ہمیشہ 3 چیزوں کے پیچھے ہائڈ کرتے ہیں: فلیگ, بک اور چلڈرن. کوشش کریں کہ اگر تو آپ جس ریپرزنٹیو کے پاس جا رہے ہیں اور جس سے بات کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کو اسمارٹ گولز نہیں بتاتا, اپنے اسمارٹ مطلب اسپیسیفک, میجربل, اٹینیبل, ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ, اگر وہ آپ کو یہ گولز نہیں بتاتا تو اور صرف ایسی باتیں کرتا ہے ہوائی کہ میں جو نہیں ایجوکیشن سسٹم صحیح کر دوں گا, بچوں کے بارے میں بات کریں, آپ کا ایجوکیشن سسٹم صحیح ہو رہا ہے, میں آپ کی اسلامک ریاست بنا دوں گا جو کہ بک کے پیچھے وہ ہائڈ کر رہا ہے, یا میں پاکستان کو جناب ادھر سے ادھر پہنچا دوں, نیشنلزم کی بات کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں کو ذرا اوائڈ ہی کریں آپ, کیونکہ ان لوگوں کے پاس یہ ٹائم آپ کا ضائع کر رہے ہیں. 5 سال کے لیے آئیں گے, ٹائم لگائیں گے, اپنا پورا کریں گے, چلے جائیں گے. جو اصل میں کام کرنے کی نیت سے آ رہا ہوگا وہ پلاننگ کر کے آئے گا. اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا سائن اپ, کیا کس چیز کے اوپر کس چیز کو لے رہا ہے, اور کیا وہ پہلی بات تو اس کو پتہ ہونا چاہیے. اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا انہیریٹ کر رہا ہے, جس کا مطلب اس نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا. یہ ہمیشہ سے ہم لوگ بات سنتے ہیں کہ یہ تو پچھلی حکومت نے کیا, یہ تو اس نے کیا, یہ تو اس نے کیا. ہمیشہ ہم دوسرے کے لیے سنتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر الزام ڈالا جاتا ہے. بھائی آپ نے جب یہ چیز ایکسیپٹ کی تھی تو آپ کو پتہ تھا, آپ کو اوپر سے آسمان سے نازل تو نہیں ہوئے تھے نا. تو ان لوگوں سے ذرا اوائڈ کریں جو آپ کو وداؤٹ اینی اسپیسیفکس کے آپ کو جو نہیں ہے صرف سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. تو یہ چیز ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو پلیز اس کو ذہن میں رکھیے گا نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ ووٹ کرنے جائیں تو یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کا کوئی ٹائم ویسٹر نہ ہو جو کہ آ کے بس جو نہیں اپنا ٹائم پورا کرے گا چلے گا. چلیں جی, کافی دیر بات ہو گئی اس چیز کے اوپر. اپنا خیال رکھیے گا, اور پھر دوبارہ کسی دن کوئی نشست لگائیں گے اور کسی نئی چیز کے اوپر بات کریں گے. ٹیک کیئر.